I remember I went to somebody, कोई प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे कहा जंग में मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ नहीं तुमने यूज़ करना। ओके और मैंने तभी कहा कि अब तो मैं करूँ। नहीं डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, नहीं हम अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते। मैं खुद अभी तक कभी भी मुझे कोई मसला होता है तो मैं ज़रूर एक माहिर नफ्सियात के पास जाती हूँ। बहुत से लोग एक दो डिप्लोमास करके कहते हैं हम साइकोलॉजिस्ट हैं और फिर मसाइल पैदा होते हैं क्योंकि पहली इतना मुश्किल है माहिर नफ्सियात के पास जाना, इतना लोग सोच के जाते हैं। आप किसी आम बंदे से पूछ नहीं सकते मुझे क्या मसला है, जब तक आप एक साइकोलॉजिस्ट से असेस नहीं करवाएंगे। हम लोगों को हर किसी ने ना हाथ में फोन पकड़ा दिया, किसी ने नहीं आज तक बताया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सोशल मीडिया की वजह से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा, प्यारे होने का भी एक बड़ा वो स्टैंडर्ड आ गया है। अगले बंदे ने 4 फिल्टर्स, अब हम भी जो तस्वीर लगाते हैं हम 4-5 फिल्टर्स लगा के जो सबसे अच्छी तस्वीर होगी ना 60 में से कोई एक वो लगा। पाकिस्तान में अगर स्टेटिस्टिक्स देखें 3 में से 1 शख्स किसी ज़हनी दबाव का शिकार है। और आप देखें कि ये रिपोर्टेड है, कॉल भी है कि खुदकुशी वो मौत है जिसकी जिम्मेदार सारी दुनिया होती है लेकिन उसका इल्जाम मकतूल पे लगता है। मशहूर अदाकार है फिरोज खान, उनकी शादी उनकी साइकोलॉजिस्ट से हुई। जी ऐसे ही है। थेरेपी रूम से बाहर उससे दोस्ती नहीं रख सकते। ओके क्या बाद में उससे चैटिंग कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप शादी तो बिल्कुल वो तो फिर बात की बात। हम लोग गलत लोगों को मशहूर करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ सैंडबॉक्स को लेके मेरा ये टारगेट है कि ये पाकिस्तान की एक वो जगह बने जहाँ सबको पता हो अगर हमें कोई भी मसला होगा तो हमने यहाँ जाना। सैंडबॉक्स नाम कहाँ से आया? अच्छा, इसकी बड़ी मजे की कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता है कि आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट मैसम अब्बास। जनाब, इस प्लेटफॉर्म पे हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियात से करवाई जाए कि जो मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो एक ऐसे शोबे में काम कर रही हैं जो कि शायद हर वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा दौर की तो शायद बहुत अहम तरीन ज़रूरत है। और शी इज़ यंग और वो एक ऐसा जिसे कहते हैं ना कि आपको अपना फ्यूचर रोशन नज़र आ रहा होता है, तो वो उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। जी हाँ, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं। साइकोलॉजिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, और ऐसी राइटर हैं या ऐसी माहिर नफ्सियात हैं कि जो दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही हैं। और उनका जो मकसद है वो ये है कि उनका जो पैगाम है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से वो पूरी दुनिया तक, पूरे पाकिस्तान तक, बच्चे तक पहुँचे। और वी आर ग्लैड टू हैव मिस मलाइका मोहसिन। मैम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहानी का आगाज़ कहाँ से होता है? झंग से? जी अच्छा, तो मेरी तंजीम सैंडबॉक्स है जिसका आगाज़ झंग से हुआ। ठीक है। तो क्या कोई मतलब मोटिवेशन थी बचपन में कि झंग से लाहौर जाना है और फिर लाहौर जाके कमाल कर देना? मोटिवेशन तो कोई भी नहीं थी बिकॉज आई एम द यंगेस्ट, तो शुरू से वालदैन से ज़्यादा मेरी वो थी। लेकिन चूंकि मेरे बहन भाई, हमारा एज गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लाहौर में पढ़ते थे तो लगता था लाहौर में पता नहीं ऐसा क्या होता है जो शायद हमारे शहर में नहीं होता, तो ज़िंदगी में कुछ बनना है तो वहाँ जाना है। लेकिन शुरू से ही स्कूल में भी को करिकुलर का जो भी सर्कुलर आता था वो मेरे वालिद साहब के बड़े पैसे लगे हैं। हर एक्टिविटी में, हर डिबेट, रीडिंग कॉम्पिटिशन, कुछ भी हो, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट। वो जो एक एक्टिव बच्चा होता है कि हर काम में जो पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में एक्टिव हाइट से। तो मेरा बहुत फोकस शुरू से था कि दूसरी चीज़ों में मैंने अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया, अपनी कम्युनिकेशन, हर चीज़, लिखना भी वहीं से। ऑफ कोर्स पे जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो तो बहुत कुछ आप सीखते हो और आज शायद वही काम आ रहा है मेरी फील्ड में भी। और उसके बाद फिर आप लाहौर कब आई? लाहौर में आई 2021 में। 2021 में, ठीक है। और लाहौर जब इंसान किसी मतलब निस्बतन छोटे शहर से आता है तो फिर ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। इंसान ये सोच के आता है कि लाहौर में जाके जो है ना कुछ ऐसा स्पेशल करना है कि लोग भूल जाएं कि लाहौर में पहले भी कुछ हुआ है, मैं जाके कुछ ऐसा करूँगी। तो आपका भी यही इरादे थे? अच्छा, मैंने जितना भी आज तक काम किया मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी। वो खुद होता गया। अच्छा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि कुछ बड़ा करना है, वो काम मैं करती थी और बड़ा खुद ही बन जाता था। क्या बात है, तो लाहौर इंसान के साथ होना चाहिए। लाहौर आके भी जो अब छोटे शहर से ताल्लुक रखते हैं आपको लगता है लोग बड़े अच्छे होते हैं और तब ये ज़हन था कि आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। तो लाहौर आके लगता था कि हाँ मैं लोगों को बदल दूंगी और दुनिया बदल दूंगी, सब अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आप उस सफर पे रवाना तो है दुनिया बदलने के। लेकिन यहाँ आके रियलाइज हुआ कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और इस पे बहुत वक्त लगता है। और यहाँ आके बहुत सी चीज़ों का मुशाहिदा किया, लोग कैसे होते हैं, और उसने बहुत हेल्प की मुझे। और आपने फिर यहाँ पे जिस दरसगाह का इंतखाब किया उसको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? चूँकि वो भी एक लेगेसी है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात वहाँ से निकली हैं। प्रेशर होता है जीसी के स्टूडेंट पे? प्रेशर भी होता है। और आपने कहा मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब किया, आई रादर से कि गवर्नमेंट कॉलेज ने मेरा इंतखाब किया। क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा जीसी में टेस्ट देने गई थी तो मैंने कहा था मैंने यहाँ कभी नहीं आना। अच्छा। क्योंकि मुझे जीसी की लेगेसी का आइडिया, मेरे घर में सब एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, तो मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। अच्छा। और मैं किसी और यूनिवर्सिटी में चली गई। प्रेशर नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है?
بہت تھا. اچھا. اور اسی کی وجہ سے سینڈ باکس بھی بنی. وہ خیر جب اس کی کہانی آئے گی تو اس کی طرف بھی چلیں گے, لیکن شروع سے تھا چونکہ سب ڈاکٹرس تھے, لیکن میں نے جو ہے وہ لڑائی کی. میں نے کہا میرا خواب ہے, اور خواب تو پھر انہوں نے ایک ایسا شعبہ چنا کہ وہ پہلے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے, ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, یعنی ماہر نفسیات کا. اچھا, اور ایسا ڈی سی یو میں اس کے بعد پھر آپ کا تھوڑا سا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ ڈی سی یو میں ٹائم کیسا گزرا, کیسا ماحول تھا, چونکہ جو لوگ سن رہے ہیں ڈی سی یو کو آبویسلی آئیڈلائز کیا جاتا ہے پاکستان کی. جی جی سی کا میرا بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میں آئی تو مجھے پتا چلا کہ علامہ محمد اقبال صاحب, مجید, بہت بڑے بڑے نام جو سارے, بالکل سارے گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے. اور جب میں گورنمنٹ کالج کہتی ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں جی سی کہا کریں, کیونکہ گورنمنٹ کالج کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اور کالج ہے. جی جی, لیکن بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. میرا کانفیڈنس بہت بلڈ ہوا, مجھے اپنے اوپر اعتماد ہوا. وہاں اگین جی سی میں بہت شہروں سے, بہت صوبوں سے لوگ آتے ہیں, تو آپ کا انٹریکشن بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کو بولنا آتا ہے, آپ کو لکھنا آتا ہے, ہر چیز میں آپ کو جی سی پالش کرتی ہے. اور آپ کی اکیڈیمکلی تو آف کورس جی سی کا نام ہے, وہ آپ کو وہاں پہ. پھر کب یہ سوچا کہ سائیکالوجسٹ بننا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے کہ ایک انٹرسٹنگ شعبہ ہے, لیکن بہت بچپن میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا اور اس کی باریکیاں کیا ہیں. تو آپ کے ذہن میں کب خیال آیا؟ اچھا, بچپن میں جب بھی کوئی پوچھتا تھا تو وہ پوچھنے سے پہلے کہہ دیتا آپ تو ڈاکٹر ہی بنے گی. اوکے, کہ اتنے فیملی میں ہیں تو. جی جی جی, تو ہمیشہ سے میں یہی کہتی تھی کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. لیکن تب مجھے پتا نہیں تھا کہ سائیکالوجی ایک فیلڈ ہوتی ہے اور اس میں لوگ کیا کرتے ہیں. مجھے لگتا تھا ایک ہی فیلڈ ہوتی ہے, شاید ڈاکٹر ہی سب, ساری دنیا ڈاکٹر انجینئر بنتی ہے. تو جب میں خود کسی چیز سے گزری, مجھے آئیڈیا ہوئی ایک فیلڈ ہے, مینٹل ہیلتھ کوئی چیز ہے پاکستان میں, اس کی اہمیت ہے, تو پھر میں نے کہا میں آئی گو ان. خود کسی ایسے فیز سے گزری کہ جہاں پہ آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑی؟ جی جی بالکل. میں ہمیشہ کہانی بتاتی ہوں, جو میری تنظیم تھی وہ بھی ایسی بنی تھی. اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ میں اکیڈمی میں ایک دن بیٹھی تھی اور مجھے وہاں لگا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. اب میری فیملی میں استھما کا بھی تھوڑا بہت ہوا, مجھے لگا شاید اس وجہ سے. آئی گاٹ آؤٹ آف مائی کلاس, اور جب مجھے کوئی 15-20 منٹ سانس نہیں آیا اور سب نے, مجھے لگا میں مرنے لگی ہوں. بعد میں مجھے پتا چلا دیٹ واز این اینگزائٹی اٹیک, اور مجھے نہیں پتا تھا پہلے کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ میرا جنگ جیسے شہر سے ہونے کے باوجود, ایک میڈیکل فیملی سے ہونے کے باوجود, مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیر وڈ بی سو مینی ادر پیپل جن کو نہیں پتا ہوگا کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. ماہر کے پاس گئی؟ جی بالکل. میں ہمیشہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ میں خود ابھی تک کبھی بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں ضرور ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتی ہوں, ایون دو میں خود ایک سائیکالوجسٹ بن رہی ہوں. ہاں, یہ بڑا ایک اہم میسج ہے. اور اچھا, آج آپ جب گئیں تو آپ کی وہ جو پرابلم تھی وہ ڈائگنوز ہوئی اور حل بھی ہوئی کافی. اچھا, زبردست. سو وہاں سے آپ کو احساس ہوا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ بھائی مجھے تو کسی نے ٹھیک کر دیا, اب میں بہت سے لوگوں کو ٹھیک کروں گا. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد آپ کی جب ڈگری اب مکمل ہوئی, اس کے بعد آپ نے یہ کوشش کی کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک کلینک بنائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ, جیسے ہمارے یہاں سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں کہ بہت بہت مہنگے, سب سے مہنگے ڈاکٹر سمجھے ڈاکٹر. اچھا, یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ویسے, یہ بھی اس پہ بھی ذرا کلیئر کر لیتے ہیں. نہیں, ڈاکٹرز نہیں ہوتے, ڈاکٹر نہیں ہوتے, نہیں, ہم اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا سکتے. اچھا, لیکن بہت سے لوگ لگاتے ہیں نا, وہ بس اللہ ان کا مالک ہے. لیکن سائیکیٹرسٹ تو لگا سکتے ہیں. جی جی جی, کیونکہ وہ ایم بی بی ایس کر کے بنتے ہیں. اور ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اچھا, سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ایم بی بی ایس کر کے وہ بنتا ہے, وہ ایف سی پی ایس سائیکیٹری میں کرتا ہے, اور وہ میڈیسن بھی میڈیسن پرسکرائب کر سکتا ہے. سائیکالوجسٹ میڈیسن نہیں پرسکرائب کر سکتا, اور وہ صرف کاؤنسلنگ دیتا ہے. اوکے, اچھا, اب کاؤنسلنگ کی ایک مزیدار, جو کہ میرا خود اس سبجیکٹ میں بہت انٹرسٹ ہے, تو وہ لگتا یہ ہے کہ جناب ایک بڑا باتیں کرتے ہیں, زبردست سا کمرہ ہے, اور ایسے جیسے ہم بیٹھے ہیں, پوڈ کاسٹ جاری ہے, اور اگر میں پیشنٹ ہوں تو آپ مطلب انسان مزے سے کہانیاں سن رہا ہے کہ سارے راز پتہ چل رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اب دیکھیں, اب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ جب آپ کو دوائی لکھ کے دیتا ہے, وہ اس کے کتنے سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, وہ کوئی عام بندہ تو دوائی نہیں دے سکتا. ایسے ہی جب سائیکالوجسٹ بھی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ 6 سال پڑھ کے کچھ تو آیا ہے جو آپ سے بات کرتا ہے, اور آپ کچھ ٹائم بعد ٹھیک ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو بہت کچھ ہوتا ہے, ہم بہت کچھ اپنی ڈگری میں سیکھتے ہیں. بہت سی تھیراپیز, انسان کو کیسے سمجھنا ہے, کیسے نہیں سمجھنا ہے, اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے. آپ کسی عام بندے سے پوچھ نہیں سکتے مجھے کیا مسئلہ ہے, جب تک آپ ایک سائیکالوجسٹ سے اسیس نہیں کروائیں گے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہم تو تھوڑی سی کوئی پریشانی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ڈپریشن ہو رہا ہے, اینڈ ڈپریشن از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ. اب ہمارا جو ڈی ایس ہے, میں آلویز سی دس کہ اس کا پورا کرائٹیریا ہے, 9 سمٹمس میں سے 5 ہوں گے فار 2 ویکس, پھر آپ ڈپریشن ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ 2 دن پریشان ہو کے کہتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. تو اس کی اسیسمنٹ اور پھر
کس بندے کے ساتھ کون سی انٹروینشن کرنی ہے, کیسی ہے, کیا کام کرے گی, وہ صرف وہ بندہ بتا سکتا ہے جو آپ کی باتیں مزے سے سن رہا ہے. ڈاکٹری میں ہوتا ہے نیم حکیم ہوتے ہیں, ادھر بھی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ جو کہ پوز کر رہے ہوتے ہیں ایز ماہر نفسیات. جی جی بہت لوگ ہیں پاکستان میں, کیونکہ یہاں پہ ابھی کوئی سسٹم ہے ویریفائی کرنے کا کہ یہ واقعی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی یہاں پر کوئی لائسنسنگ باڈی نہیں ہے. کچھ ایسی آرگنائزیشن, اب جیسا پی پی ہے, پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن, آپ ان کی ممبرشپ لے کے آپ اپنی کریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں, لیکن لائسنس نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایک دو ڈپلوماز کر کے کہتے ہیں ہم سائیکولوجسٹ ہیں, اور پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ پہلی اتنا مشکل ہے ماہر نفسیات کے پاس جانا, اتنا لوگ سوچ کے جاتے ہیں, آگے سے ان کا ایکسپیرینس اتنا خراب ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں ہم ایسی ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں سینڈ باکس کی طرف آؤں جو کہ آپ کی آرگنائزیشن ہے, اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ٹیبو ٹوٹا ہے اور لوگ آپ سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اور جیسے آپ کا تعلق جھنگ سے ہے, ہم بڑے شہروں میں بیٹھ کے تو یہ بات کرتے ہیں, ڈرائنگ رومز میں بات کرتے ہیں, چھوٹے شہروں میں بھی یہ کانسیپٹ گیا ہے یا ابھی نہیں گیا؟ اچھا, یہ اس کی بہت بڑی میں شکریہ ادا کروں گی سوشل میڈیا کا, کہ وہ جو چھوٹے شہر ہیں جہاں تک شاید ان اویئرنیس سیشنز کی بھی ایکسیس نہیں ابھی تک. چلیں جھنگ میں تو میں کام کری ہوں اور لوگ ہیں, لیکن دوسرے شہروں میں جہاں اس کی ایکسیس نہیں ہے, سوشل میڈیا کی ہے. سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو بہت کچھ پتہ چلے, اور اب جو ہماری جین زی اور جین الفا آ رہی ہیں ان کو بہت اویئرنیس ہے اس سے ریگارڈنگ. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, سوشل میڈیا بھی تو ایک بہت بڑی وجہ ہے نا سائیکولوجیکل پرابلمس کی. بالکل. اچھا, آئی آلویز سے کہ ہم لوگوں کو ہر کسی نے نا ہاتھ میں فون پکڑا دیا, کسی نے نہیں آج تک بتایا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہمارا الگوریدم ہوتا ہے, آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں ساری ویسی آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے ہاتھ میں تو ہے سارا کچھ کہ آپ فون کو کیسے یوز کرتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم نے کیسے کرنا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے انفیریورٹی کمپلیکس بہت بڑھ گیا. ایک چھوٹے شہر کا بندہ, جھنگ کا بندہ فار ایگزامپل, جس کے پاس شاید اس طرح سے کوئی بھی چھوٹے شہر کا بندہ, بڑے شہر کا بھی ایون, وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو گاڑی بھی ہے. اب ولاگنگ کا کلچر بہت عام ہو گیا, جی گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, وہ فیملی کے ساتھ ایسے رہتا ہے, یہ میرے پاس تو نہیں ہے. وہ اتنی پیاری لگ رہی ہے, کمپلیکس آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں, آپ انفیریئر فیل کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. اب پیارے ہونے کا بھی ایک بڑا وہ اسٹینڈرڈ آ گیا ہے. اگلے بندے نے 4 فلٹرز, اب ہم بھی جو تصویر لگاتے ہیں ہم 4-5 فلٹرز لگا کے جو سب سے اچھی تصویر ہوگی نا 60 میں سے کوئی ایک, وہ لگاتے ہیں, اچھے فون سے لیتے ہیں. ہمیں اس بات کا پتہ ہے, پھر بھی ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ سوشل میڈیا پہ بہت پیارا لگ رہا تھا, یا اس کے پاس یہ سب کچھ ہے. تو یہ چیزیں بہت, کیسے نکلا جائے اس سے؟ آپ انسٹاگرام اسکرول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس پوری دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں, سو کالڈ کامیاب لوگ اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, ہیپی لوگ ہیں, ان کی تصویریں دیکھ کے لگتا ہے ان کی میرج لائف بہت اچھی چل رہی ہے, ان کی زندگی بہت اچھی چل رہی ہے. حالانکہ اصل کہانی اکثر اوقات کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ہم اس میں, ہماری اچھی نہیں چل رہی تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیسے بچا جائے اس سے؟ اس سے ایسی بچا جائے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں انسان کو, آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں لیکن میں آپ کے لیے وہ چیز نہیں کر سکتی. تو ہم بھی جس طرح میسج دے رہے ہیں تو اب وہ اگلے بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کتنا, یہ برداشت پیدا کرنا اپنے اندر از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ. آپ نے خود کو خود ہی روکنا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, آپ ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں جس سے آپ کا اسکرین ٹائم کم ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ چیزیں ایسی فالو کر لیں, وہ آپ کی فیڈ پھر آپ کو ویسی چیزیں دکھائے گی, لیکن آپ کو ایفرٹ خود ڈالنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اب سینڈ باکس پہ آتے ہیں. سینڈ باکس پاکستان ایک تنظیم ہے, تھوڑا سا بتائیے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس میں کیسے کام کرتے ہیں آپ؟ جی, ہم پچھلے 5 سال سے مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پہ کام کریں, 2020 سے, اور جھنگ سے ہی جیسا میں نے پوری اسٹوری بتائی وہاں سے آغاز ہوا, اور اب ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کام کریں. 100+ لوگوں کی ہماری ٹیم ہے. اور وہ سب سائیکالوجسٹ ہیں؟ نہیں, وہ یوتھ ہے اور ڈفرینٹ فیلڈ سے, صرف سائیکالوجی سے نہیں ہے. جو انٹرسٹڈ ہے پاکستان کو ایک مینٹلی ہیلدی نیشن بنانے میں, وہ سب لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ کاؤنسلنگ سیشنز بھی دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ہمیشہ ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں, بیکاز آئی نو ہاؤ ہارڈ اٹ از فار اسٹوڈنٹس ٹو افورڈ تھراپی. اور اس کے علاوہ ہم ورک شاپ, سیمینار, سپورٹ, بہت کچھ کرواتے ہیں, اور اتنی افورڈیبل اس پہ کرواتے ہیں کہ ہر بندہ اس کو اٹینڈ کر سکے. سینڈ باکس نام کہاں سے آیا؟ اچھا, اس کی بڑی مزے کی کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ پینگ والا جھولا سب نے دیکھا ہوتا ہے. یہاں پہ تو رواج نہیں ہے, باہر کے ملکوں میں پینگ والے جھولے کے نیچے سینڈ باکس رکھا ہوتا ہے کہ اگر بچہ اگر گرے تو اس کا سر نہ زیادہ لگے, چوٹ نہ لگے. تو ہم بھی یہی کام کرتے ہیں, اس سے پہلے کسی کو زیادہ چوٹ لگے ہم اس کو بچا لیتے ہیں. اوکے, زبردست. تو اس میں جب آپ نے آرگنائزیشن کا آغاز کیا تو ظاہر ہے کہ بہت سی مشکلات بھی ہوں گی, ایک تو وہ بتائیے, اور کس نے سپورٹ کیا, اور کیا حکومتی کوئی ادارے, جو کہ ظاہر ہے کہ جو صحت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک ریاست پہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے, سپورٹ ملی, یا کیا کہیں گے کہ کتنی مل جائے تو آپ کا پیغام مزید پھیل سکتا ہے؟ اچھا, مشکلات بہت ہیں. لوگ اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کا, آئی ریممبر آئی وینٹ ٹو سمبڈی, کوئی پرنسپل تھے,
انہوں نے مجھے کہا جنگ میں مینٹل ہیلتھ کا لفظ نہیں تم نے یوز کرنا. اوکے. اور میں نے تبھی کہا کہ اب تو میں کروں گی. اچھا. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے روکا, تقریباً سب نے, کہ اور لوگوں نے بہت باتیں بھی کی کہ یہ تو پاگل ہو گئی ہے, یہ کچھ بھی کر رہی ہے, اور اب وہی لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں جب کچھ سینڈ باکس بن گیا. تو یہ تو ہے دنیا کی حقیقت ہے, لیکن ایک اسٹیڈ فاسٹنس تھی, ایک پیشن تھا کہ کچھ کرنا ہے اس ملک میں. اور میں کہتی ہوں سپورٹ آف کورس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے. اور حکومتی ادارے, ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں سے ملے, بہت ساری گورنمنٹ پرسنالٹی سے بھی ملے, انہوں نے کی بھی مدد, لیکن مجھے لگتا ہے اور جگہ پر بھی ہمارا ساتھ دیا جا سکتا ہے. ہمارا پیغام بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جو آرگنائزیشن یا جو انڈیویجولز حکومت کا یا ریاست کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں, obviously ان کی مدد ہونی چاہیے, ہر طرح کی سپورٹ ہونی چاہیے کہ وہ میکسیمم جو ہے وہ لوگوں تک بات پہنچ سکے. ابھی تک سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتی ہیں سینڈ باکس؟ سب سے بڑی اچیومنٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک کہانی ہے اس کے پیچھے, کہ ہماری ایک ٹیم ممبر ایک دفعہ وہ اسپیڈو میں سفر کر رہی تھی. تو ادھر انہوں نے 2-3 لڑکیوں کو بڑے پریشان حال کھڑے ہوئے دیکھا. تو انہوں نے خیر ان سے جا کے معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہماری ریسنٹلی ایک فرینڈ نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کل رات, اور ہمیں نہیں پتا کہ اب ہم کیا کریں, اس کی مدد کیسے کریں. تو اس بندی نے مجھے کہا, وہ جو مائی ٹیم ممبر تھیں, کہ بیکاز آئی واز ان سینڈ باکس, مجھے پتا تھا کہ اس وقت میں نے کیا کرنا ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ٹیم ممبرس کچھ سیکھ کے آگے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور آف کورس سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہے کہ لوگ خوشحال اگر ہو رہے ہیں, لوگ بہتر ہو رہے ہیں. بہت سے کیسز ایسے ہیں جو بہت پریشان حال آتے ہیں لیکن صحیح ہو جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ سیٹسفائنگ مومنٹ نہیں ہوتا. بالکل. خودکشی کی بات کی, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ بات ہوتی بھی ہے, لیکن بات بڑی عجیب انداز میں ہمارے ہاں ہوتی ہے. بتائیے, یہ بہادری ہوتی ہے یا بزدلی ہوتی ہے؟ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں کہوں. میں کہتی ہوں انسان جب ہار جاتا ہے نا, جب اس کو کوئی بھی اپنی جان نہیں لینا چاہتا, نہ آپ نہ میں, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو سوچ کے پیدا ہوتا ہے میں نے اپنی جان لینی ہے. اس کے حالات ارد گرد اور اس کے لوگ ہمیشہ ایک کال بھی ہے کہ خودکشی وہ موت ہے جس کی ذمہ دار ساری دنیا ہوتی ہے, لیکن اس کا الزام مقتول پہ لگتا ہے. اوکے. تو الزام اس بندے پہ ہوتا ہے, لیکن الزام لینے والے ہم سب ہیں. کسی کو سوئسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں اور وہ اس کو یہ لگ رہا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں نے دوست بنانا کم کر دی ہیں, لوگ اپنے فون پہ مگن رہتے ہیں. کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس سے ہیلپ لینی چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. اوکے. بائی ہیلپ یو مین کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی ہیلپ. اوکے. اور اس کے علاوہ بہت سے ادارے آن لائن بھی, اب بہت سے لوگوں کو فائنینشیل کنسٹرینٹ بھی ہوتا ہے جو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. بہت مہنگے ہوتے ہیں بھائی سائیکالوجسٹ, یہ بات تو مانتی ہیں آپ. ہاں, لیکن وہ ہر پیشہ ہی, ڈاکٹرس کو آپ دیکھیں وہ کتنا کماتے ہیں. ہم تو پھر گھنٹہ بات سنتے ہیں, ڈاکٹرس تو 10-15 منٹ بات سننے کے اتنے پیسے لیتے ہیں. لیکن بہت سے ادارے ہم ہیں, سینڈ باکس ہے, تسکین پاکستان ہے, امنگ ہیلپ لائن ہے. اگر آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ آئی ایم اینڈنگ مائی لائف, تو آپ امنگ پہ کال کر سکتے ہیں. بہت سی ایسی چیز پاکستان میں اب انیشیٹوز ہیں جہاں پہ آپ کال کر کے بات کر کے اس مسئلے کو, لیکن سوسائڈ از ناٹ the only solution. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ بہت سارے ایسے سرکاری افسران, بہت ساری اس طرح کے ایشوز آئے. ریسنٹلی ایس پی اسلام آباد میں جو ہے انہوں نے کیا, اس کے بعد اور کافی واقعات اس طرح کے آئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشرے میں کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے بعد اضافہ ہوا ہے؟ اور آپ کے پاس تو آبویسلی نمبرز بھی آتے ہیں کہ کیا یہ خواتین میں ٹرینڈ زیادہ ہے, یہ مردوں میں زیادہ ہے؟ اچھا, یہ ٹرینڈ خواتین میں بھی زیادہ ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے ہمارے پاس جو پروفیشنل ہیلپ ہے اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس سے لینی ہے. بہت ایسے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ کانفیڈینشیلٹی بھی بریچ ہوئی ہے, ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. جی. تو اس طرح کے لوگوں کو, ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ جو سائیکالوجسٹ تھے, ان کے سائیکائٹرسٹ تھے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور اف ایکشن ہونا تو چاہیے تھا اب تک, لیکن ایسی کوئی خبر مجھ تک ابھی نہیں پہنچی. پاکستان میں اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں, 3 میں سے 1 شخص کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ رپورٹڈ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ روز پریشان ہوتے ہیں, کون رپورٹ کرتا ہے؟ بالکل. تو تقریباً ہم سب ہی کسی نہ کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور اس کا قصوروار اگین بہت ساری چیزیں, بہت سارے فیکٹرز, اور اٹ ڈپینڈز آن ایوری پرسن کہ اس کے لیے کون کون سے فیکٹرز ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ ایک اجنبی کے سامنے آپ دنیا کے سارے راز رکھ دیتے ہیں جا کے کہ بھائی یہ لیں, تو وہ اس کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ دنیا میں کیا اس طرح کے, آپ نے کہا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی اس طرح چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, دنیا میں کیا رولز ہیں؟ مطلب جو ایک سائیکالوجسٹ ہے, سنا کہ آپ
کوئی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنا سکتے, دوستی نہیں کر سکتے, شادی تک نہیں کر سکتے. بالکل بالکل, آپ کسی سے دوستی, ہماری کتابوں میں ایون جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ تھیراپی روم سے باہر اس سے دوستی نہیں رکھ سکتے. کیا بعد میں اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, آپ شادی تو بالکل وہ تو پھر بعد کی بات ہے کہ وہ آپ بالکل نہیں کر سکتے, آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے. تو بہت زیادہ کانفیڈینشیلٹی سے ریلیٹڈ سخت رولس ہیں. اسی طرح رپورٹنگ سے ریلیٹڈ, اگر آپ کا کلائنٹ سوسائڈل ہے اس میں بھی پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے آپ نے رپورٹ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. بہت سے ایسے کیسز میں باہر لائسنس کینسل ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح ٹائم پہ رپورٹ نہ کریں کورٹ پہ کہ یہ میرا کلائنٹ کسی کو نقصان پہنچانے لگے. لیکن یہاں پر چونکہ بھی اگین جیسے آپ نے کہا چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو یہاں پر تو ایسا ہو رہا ہے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, دوستیاں بھی ہو رئی ہیں. ہمارے بڑے مشہور اداکار ہیں فیروز خان, ان کی شادی ان کی سائیکالوجسٹ سے ہوئی. جی 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 ایسے ہی ہے. تو یہ ایک جب سیلیبریٹیز اس طرح کا ٹرینڈ سیٹ کریں گے تو پھر عام آدمی تو کیا اس پہ ایسے ہی ہے. ہم لوگ غلط لوگوں کو مشہور کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں. جو صحیح پریکٹسنگ لوگ ہیں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا. اور جو ہمارے ہاں جو لوگ بہت جن کی باتیں سنی بھی جاتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ پھر ان کے ایسی حالات. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی رائٹنگ کی طرف آئیں, شاعری کی طرف آئیں, پنجابی, اردو اور جھنگ کو جو ہے وہ پاکستان کا لکھنؤ بھی کہا جاتا ہے, بڑا تہذیب یافتہ شہر ہے. سینڈ باکس کو لے کے کیا خواب ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی ادارہ ہوتا ہے, کوئی شخصیت ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. کیا ٹارگیٹ ہے, الٹیمیٹ ٹارگیٹ؟ سینڈ باکس کو لے کے میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ یہ پاکستان کی ایک وہ جگہ بنے جہاں سب کو پتا ہو اگر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو ہم نے یہاں جانا ہے. اچھا. وہ سیف اسپیس ہو اس ملک کی جہاں کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہہ سکے اور ہر بندہ یہاں سے خوشحال ہو کے نکلے. سو دس از ویئر آئی سی. میں چاہتی ہوں کہ ہر شہر میں ہر شخص کو یہ بتاؤ کہ یہ ایک جگہ جہاں جا کے کسی کو یہ ٹینشن نہ ہو اس بات کی کہ میں پریشان ہوں تو اب میں کیا کروں. پریشانی کی بھی پریشانی نہ ہونی شروع ہو جائے کہ اچھا. اب چونکہ سردیاں ہیں اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ونٹر ڈپریشن کی, کہ جناب وہ سردیاں ہیں, موسم اداس ہوتا ہے اور آپ پہ اداسی ایکسٹرا طاری ہو جاتی ہے, لوگ سیڈ سیڈ گانے, سیڈ سیڈ شاعری سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کیا حل نکالا جائے؟ سیزنل ڈپریشن کا وہی حل ہے کہ آپ ارد گرد اپنے لوگوں سے ذرا بات چیت کریں. اور یہ جو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہی رو رہے ہوتے ہیں, اوپر سے سیڈ میوزک لگا لیتے ہیں کہ ہم اور رونے لگ جائیں, تو یہ نہیں کرنا. وی آلویز سے کہ اگر آپ سیڈ ہیں تو ہیپی میوزک لگائیں کہ آپ کا موڈ تھوڑا شفٹ ہو. تو ہم لوگ ذرا کمفرٹیبل بھی بڑے ہو جاتے ہیں نا کہ دکھی ہیں تو پھر شاعری بھی دکھی ہی پڑھنی ہے, اور پھر ہم اس کیفیت کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ پھر ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس سے اپوزٹ. خیر میں یہ تو نہیں کہوں گی مزاحیہ شاعری پڑھنے لگ جائیں, لیکن گانے ایٹ لیسٹ آپ کچھ موڈ کو لائٹ اپ کریں. اچھا, ہمارے ہاں لوگوں کو ڈپریشن میں, انزائٹی میں مین 2-4 چیزیں تو بہت سامنے آتی ہیں کہ ایک تو محبت میں ناکامی ایک بڑی وجہ کہ جناب یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اس کے بعد فائنینشیل چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ خواب پورے نہیں ہوئے. یہ 2-4 وجہ ہیں یا کچھ اور بھی ہیں؟ بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ آپ نے محبت میں ناکامی پہلی وجہ کہہ دی. بیچارے جو لوگ جن کو کسی اور وجہ سے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آگے, وہ بھی جو ہے پاکستان میں تو ہر بندہ جس کو ذہنی مسئلہ ہے اس کو محبت کی ناکامی لیبل کر دیتے ہیں لوگ. تو بہت سارے ایشوز ہیں, فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, گھریلو ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. گھر میں ہمیں نہیں پتا کہ کتنا کچھ کس طرح کا ریلیشن شپ پیرنٹس کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ ہے. تو اٹس اے واسٹ لسٹ آف ایشوز جو ہوتے ہیں. لیکن ہمیں چونکہ پتہ, ہمیں بیماریاں بھی 1-2 پتہ ہیں, ہمیں یہ چیزیں بھی 1-2 پتہ ہیں. اس کے آگے بھی دنیا ہے, چیزیں ہیں. جی جگنو جبیں پہ یہ شاعری کی کتاب ہے, اور بلکہ اس کے علاوہ بھی تو آپ کی کتابیں ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے. میری پہلی کتاب ہے احساس کہانی, وہ پیرنٹنگ کے اوپر ہے. وہ ایک سائیکائٹرسٹ ہے, امریکہ میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر محمد ذیشان. ان کے ساتھ میں نے کو آتھر کی ہے. اس میں ہم نے پیرنٹنگ پہ بات کی ہے کہ آپ ایک اچھی اولاد اور ایک اچھا والد یا والدہ کیسے بن سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں نے وہ لکھی. اور پھر وہ کتاب والدین کو بھی پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی پڑھنی چاہیے, بچوں کو بھی. اور یہ دوسری کتاب ہے میری شاعری کی. ٹھیک ہے. شاعری, شاعر جو ہوتا ہے وہ تو اردو شاعر تو ویسے بڑا سیڈسٹ نہیں ہوتا, تو آپ تو جسے کہتے ہیں کہ اذیت پسند بھی ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے. تو لیکن سائیکالوجسٹ اور شاعر کیا وہ کہتے ہیں کھلا تضاد نہیں ہے یہ؟ نہیں. اچھا, میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کو چینلائز کرنا آنا چاہیے اپنی ہر چیز, بیکاز آئی آلویز ایکسیپٹ دس کہ میں بڑا سینسٹیو انسان ہوں. شاعر ویسے ہی سینسٹیو ہوتا ہے. وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں شاعر تو یہ پتا بھی درخت کا گرے گا اس کا بھی دکھ محسوس کرنا شروع ہو جائے گا, کسی پرندے کا بھی دکھ محسوس کرنا شروع ہو جائے گا. تو
وہ سینسٹیوٹی میں نے پھر چینلائز کی دوسروں کے لیے کام کرنے میں. اچھا. کہ اور ایک سائیکالوجسٹ کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری سینسٹیوٹی ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اگلے کی بات حساس ہے. ہاں بالکل. اگر آپ حساس ہی نہیں, آپ کے سامنے کوئی بھی کچھ بھی بات کرتا رہے گا, آپ فیل ہی نہیں کر سکتے, آپ ایک اچھے سائیکالوجسٹ نہیں بن سکتے. تو یہ دونوں چیزیں میں نے ہمیشہ جوڑی ہیں. اور میں ہمیشہ, جس طرح ہم سائیکالوجی میں ہمیشہ رائٹنگ تھراپی یا جرنلنگ کرتے ہیں, تو یہ بھی میرے لیے وہی ہے. جو آپ کے اندر کے جذبات ہوتے ہیں وہ یو رائٹ اٹ آؤٹ آن پیپر. یہ الگ بات ہے کہ اب وہ کتاب کی صورت میں سب کے سامنے آ گئے. اب آپ بھی کہیں گے ارشاد, پلیز سنائیے کچھ. اچھا, آپ کو میں ایک نظم سنا دیتی ہوں. پلیز. کیا پیار دوبارہ ہوتا ہے؟ واہ, یہ سوال ہے یا کیا ہے؟ یہ سوال ہے ابھی. اچھا سوال ہے, ابھی اس کا جواب ملے گا ہمیں. ملے گا. اچھا. کیا پیار دوبارہ ہوتا ہے, اعتبار دوبارہ ہوتا ہے. واہ. کیا پیار دوبارہ ہوتا ہے, اعتبار دوبارہ ہوتا ہے. کیا دل کی کشتی سے وہ سمندر پار دوبارہ ہوتا ہے. واہ واہ. کیا وہ بھی یاد میں روتا ہے, آنکھیں تو نہیں بتاتی ہیں. کیا وہ بھی یاد میں روتا ہے, آنکھیں تو نہیں بتاتی ہیں. کیا شام کو یاد میں رو رو کر تیار دوبارہ ہوتا ہے. میرے دل کو تسلی دو یارو, میں پوچھوں جب تم سے یارو, کیا پیار دوبارہ ہوتا ہے, تو تم بھی صفحے پہ لکھ دینا ہاں یار دوبارہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں, سوال سے آغاز ہوا اور پھر جواب مل گیا کہ جناب دوبارہ ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایک سائیکالوجسٹ کا پیغام ہے کہ اگر ایک پیار ناکام ہو گیا ہے تو دوبارہ ہو سکتا ہے, تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی پنجابی میں بھی لکھتی ہیں آپ؟ پنجابی میں لکھتی ہوں لیکن بہت کم, 2-3 چیزیں میں نے لکھی ہیں. اچھا, تو ایک چیز سنا دیں ہمیں کوئی. میں آپ کو سناتی ہوں. لاہور سے بڑے غصے میں نے لکھی تھی. اچھا, لاہور پہ غصہ آیا تھا آپ کو؟ لاہور کے لوگوں پہ غصہ آیا تھا, کہا جا سکتا ہے. تو لاہور کے لوگ تیار ہو جائیں, ان کے لیے نظم آ رہی ہے ایک. سنجیاں راواں آدیاں مینوں. واہ. سنجیاں راواں آدیاں مینوں, تو اس شہر وچ رہ کے کی کرنا ہے. اتھے کوئی نہ یار کسے دا ہوندا, لاہور وچ رہ کے تو کی کرنا ہے. واہ. چیر کے تینوں اے کھا ویسن, نہ چین ملسی نہ ملسی خوشیاں, نہ دکھ دے تیرے بیلی ہوسن, نہ نوکری لبسی نہ ملسی روٹی. تو سڑ سے دھپے چ نہ ملسی سایا, تینوں ہر کوئی اتھے مریسی تانے. سوال او دے تے ہس کے میں وی, کیا میں ہونوں ہن سن تو میری. سجن جے کول ہووے ناتے, میں روٹی کپڑے دا کی کرنا ہے. اچھا لاہور نو چھڈ دیندیاں, مڑ کے پچھا میں کی کرنا ہے. او جے میں تھو رس جاوے تے جگتے رہ کے میں کی کرنا ہے. او دے لئیے دنیا چھڈی, ہن لاہور چھڈ کے میں کی کرنا ہے. اچھا او نہیں مندا میری, تو وی راہ تو وی رس جا, نہ راہ ہوسی نہ ملسی منزل, تے منزل پا کے وی کی کرنا ہے. جگتے تینوں جے مل گیا سب, پھر جگتے رہ کے تو کی کرنا ہے. فون اونوں کر کے پوچھیا میں بھی, لاہور وچ رہ کے تو کی کرنا ہے. چل نہ تیری ہوسی نہ میری ہوسی, رل کے ایک گل مکا لیندے ہاں. تو مینوں نال لے کے چلتے ہکی شرطے, منزل تو میتھوں تو دور ہی رکھی. اکھیاں دا ساون جے وسے کدرے, تو میرے زخماں نو چوری رکھی. تے میتھوں منزل تو دور ہی رکھی, تے میتھوں منزل تو دور ہی رکھی. کیا بات ہے, واہ واہ, زبردست زبردست. اچھا, یہ بھی فرق ہوتا ہے, اپنے لاہور کی بات کی کہ شہر کے لوگ زیادہ اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, زیادہ یا کم حساس ہوتے ہیں, یا دیہاتی علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس طرح کے مسائل, نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں؟ اچھا, دیہاتوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہاں کا کھانا, اچھا یہ چیز بڑا افیکٹ کرتی ہے آپ کی نیوٹریشن. وہاں کا کھانا پینا بہت اچھا ہے, وہاں پہ لوگ زیادہ ایک دوسرے, یعنی آپ جو کھاتے ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل کر رہا ہوتا ہے. آپ جیسا کھاتے ہیں, آپ کا ایون جو سلیپ اسکیجول ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ مینٹلی کتنے فٹ ہیں. تو وہاں پہ کھانا اچھا ہے, وہاں کی ویسے فضا اچھی ہے, پولیوشن بھی کم ہے, لیکن پھر بھی ہے صحیح. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ شاید ولیجز میں لوگوں کے مسائل بہت کم ہوتے ہیں. تھوڑی سی ریشو کم ہوگی, لیکن اتنے ہی مسائل ہیں جتنے شہری لوگوں کے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کے لیے میسج جو کہ آپ کو سن رہے ہیں, پریشان ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, اور ایک تو میسج دیجیے, اس کے بعد کچھ اینڈ پہ ہمیں سنائیے, اس پہ ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. جی میں ایک ہی چیز کہوں گی, جو انگریزی کی ایک کوٹ ہے کہ اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے, بٹ اٹس ناٹ اوکے ٹو اسٹے دیٹ وے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گرنا انسان کے مقدر میں لکھا ہے, گرتے آپ ہیں, زندگی کا حصہ ہے, لیکن گر کے اٹھنا, گرتے ہیں شاید سوار ہی میدان جنگ میں. بے شک. تو گر کے اٹھنا آپ پر ہے, وہ آپ کو اپنا ہاتھ تھامنا
پڑے گا. اور اس کے علاوہ کوئی شرم نہیں ہے اگر آپ کسی اور کی مدد لیتے ہیں. اللہ نے انسان مدد لینے کے لیے بنایا. بالکل. تو اگر آپ کسی کی مدد لے کے, کسی تھراپسٹ کی, سائیکالوجسٹ کی, دوست کی مدد لے کے واپس کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. پلیز کچھ سنائیے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے, بلکہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ان کی نظم پہ, غزل پہ ہم اختتام کریں گے. اللہ حافظ. کوئی گیت لکھوں احساس لکھوں, کوئی گیت لکھوں احساس لکھوں, دل کی میں کوئی بات لکھوں, کوئی غزل لکھوں اشعار لکھوں, یا جھوٹا کوئی احساس لکھوں. میں تجھ کو دوں نسبت رانجھے کی, میں خود کو ہیر سیال لکھوں. میری پہچان نہیں ہے اور کوئی, محبت کو اپنی ذات لکھوں. پھر بناؤں گھر پہاڑوں پہ, تختی پر تیرا نام لکھوں. کیا بات کروں اب اپنی میں خود کو بس برباد لکھوں. پھر بات آئے جب تیری تو میں تجھ کو کل کائنات لکھوں. خود کو کہلاؤں سونی اور میں تجھ کو مہی وال لکھوں. اب کیا ہے کہنا آخر میں بس اپنے جذبات لکھوں. پھر بناؤں گھر پہاڑوں پہ, تختی پر تیرا نام لکھوں.